अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज आप बड़े बड़े व्लॉगर्स को देख लीजिए, बड़े बड़े सहाफ़ियों को देख लीजिए। जय्यद किस्म के सहाफ़ियों ने आज आप लोगों के साथ वो ख़बर शेयर की है जो आज से 15 दिन पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ना सिर्फ मैं वो ख़बर शेयर कर चुकी हूँ बल्कि उसका जो बाद में सारा मामला था वो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा जनाब, आज की जो बड़ी सुर्खी जितने भी बड़े सहाफ़ियों को मैंने देखा उन्होंने लगाई हुई थी, और उसमें उन्होंने आपको जो अपने थंबनेल के ऊपर उन्होंने जो मेन सुर्खी लगाई हुई थी वो ये लगाई हुई थी कि जनरल बाजवा की बीवी को गायब कर दिया गया। अब जनाब बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि सारी बात है जो मेरे फॉलोअर्स नहीं हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, ऑब्वियसली वो उनको देखते हैं, तो उनको नहीं पता था कि मैंने ये खबर जो है आज से 15-20 दिन पहले आपको ये दे दी हुई है। ये खबर जो है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता के सबूत दिखा के फिर मैं अगली खबर पे चलती हूँ। जनाब ये खबर कुछ इस तरह से थी कि मैंने आपको बताया था कि ओवरसीज़ यूथिये जो हैं वो इस तरह की खबरें फैलाने से बाज नहीं आते। पिछले दिनों में बाजवा साहब जो हैं वो अपनी मिसेस के साथ जब घूमने के लिए गए थे, और आपको याद होगा कि एक यूथिया उनके पास आया था, उसने उनके साथ बदतमीज़ी भी की थी, और आपको याद होगा कि उसने उनकी वीडियो भी बनाई थी। और उसके बाद वो जो खबर मैंने आपको सबसे पहले जब दी थी तो मैंने आपको ये भी बताया था कि उस यूथिया का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया था, उसको जो है वो अफ़गानिस्तान से उसका ताल्लुक़ था, वहाँ पर वापस भी भेज दिया गया था। और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि एक और ओवरसीज़ यूथिया था जिसका ताल्लुक़ अमेरिका से निकला था, और उसकी भी तमाम तफसीलात मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग्स में बताई हैं, जिसने ये भद उड़ाई थी, जिसने ये अफवाह उड़ाई थी, और उसने ये कहा था कि जनरल बाजवा जो हैं वो अपनी मिसेस को छोड़ के गाड़ी के अंदर वॉशरूम गए, और पीछे से जब वो वापस आए तो उनकी मिसेस वहाँ से गायब हो चुकी थी। और उसने कहा कि उन मुल्कों के कवानीन ये होते हैं कि 4 दिन तक आप किसी को ढूंढ नहीं सकते, यानी 4 दिन तक आप इंतज़ार करते हो कि वो शख्स वापस आ जाएगा, और 4 दिन तक उनकी मिसेस वापस नहीं आई। और फिर यूथियों ने उस खबर को जो है वो इतना शेयर करना शुरू किया कि वो 15-20 दिन से लेकर आज तक उनके 4 दिन पूरे नहीं हुए, और अभी तक उनको ये लगता है कि जनरल बाजवा की जो मिसेज हैं वो गायब है। लेकिन शायद आप भूल चुके हैं कि वाहिद मेरा चैनल है जिसने आपको ये खबर आज से 15-20 दिन पहले दे दी थी, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उस शख्स का बयान भी मैंने आपको सुनवाया था जिसने ये सारी भद उड़ाई थी, जिसने ये सारी कहानी सुनाई थी। और उसके बाद उसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, और उसके बाद फिर उसने माफ़ी मांगी थी, वो बिफोर एंड आफ्टर मैं एक दफ़ा फिर से आपके सामने प्ले कर देती हूँ। हैव अ लुक। बाजवा की बीवी को नामालूम अफराद ने उठा लिया टर्की से। ये फ्रांस से टर्की गए थे। बंदी इंतजार कर रही थी गाड़ी में बाजवा का। बाजवा आया वापस, गाड़ी में वो नहीं थी। खैर ये रिपोर्ट करवाने गया है पुलिस स्टेशन, लेकिन वहां का कानून है कि भाई अगर बंदी या बंदा बालिग हो तो 4 दिन इंतजार करना पड़ता है। अगर वो वापस आ गए तो ठीक, नहीं आए तो फिर रिपोर्ट दर्ज होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है कि भाई कहाँ गए ये लोग। तो मैं खुशी का इजहार नहीं करूंगा इसमें, इसलिए कि ये एक औरत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद खान वल नूर अमीन है। मैं गुज़िश्ता 13 सालों से अमेरिका के शहर मिशिगन में क़याम पजीर हूँ। गुज़िश्ता दिन मैंने किसी के बहकावे में आकर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें इदारों की तज़हीक की गई थी। मैं इस गलती पर शर्मिंदा और माज़रत ख्वाह हूँ, क्योंकि मेरी वजह से इदारों की तज़हीक हुई है। इसके अलावा मैंने कभी शहदा की और ना ही कभी इदारों के सरबराहान की तज़हीक की और ना करूँगा। मैं अपने मुल्क से प्यार करने वाला शहरी हूँ और अपने मुल्क से मोहब्बत करता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो जनाब अली, आप लोगों ने देख लिया, और आपको ये भी पता चल गया कि वो जो खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी वो किस डेट की थी। वो थंबनेल भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो मतलब ये है कि सबसे पहले खबरें मैं आपको दे के जब फ्री हो जाती हूँ 20-20 दिन के बाद जो है वो खबर आपको दूसरे लोगों से पता चलती है। यही मेरी रिसर्च है जो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ। बहरहाल अभी मैं आपको हामिद मीर का एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ। ये खबर भी मैंने आज आपके साथ जो है ना पिछले साल शेयर की थी, लेकिन क्योंकि हामिद मीर ने अपने मुँह से अब ये कही है तो इससे पहले भी मैं अपने एक व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन हमारे लोग भूल जाते हैं कि जनाब अली ये जो हमारे ऊपर अजाब मुसल्लत हुआ था ना, यानी कि न्याजी साहब का, ये हमारे ऊपर मुसल्लत होना नहीं था। जब नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजा गया, जब उनके बारे में इस्टेब्लिशमेंट ने समझ लें क्रॉस लगा दिया था कि अब हमने उनको मज़ीद वज़ीर आज़म नहीं बनाना, तो उन्होंने शहबाज शरीफ को अल्टरनेट के तौर पे अपने पास बुलाया था। और उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा था कि अगर आप अपने भाई से अलहदगी इख्तियार कर लें, वो जो बार बार शेख रशीद कहते थे ना कि नून में से शीन निकलेगी, वो इसलिए इतना वसूख से कहते थे क्योंकि उनको पता था कि इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी भारी किस्म की ऑफ़र की थी शहबाज शरीफ को कि हम आपको वज़ीर आज़म भी बनाएंगे, आपको अपना लाडला भी बनाएंगे,
فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کو نواز شریف کا ساتھ چھوڑنا ہے. لیکن شہباز شریف نے کہا تھا میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتا, اور اسی لیے پچھلے دنوں نواز شریف صاحب نے اپنے بھائی کو بوسہ دیا, اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ جو چاہے خون کے رشتے ہوں, چاہے احساس کے رشتے ہوں, چاہے بھائی چارے کے رشتے ہوں, چاہے دوستی کے رشتے ہوں, بڑے بڑے رشتے جو ہیں وہ اقتدار کی ہوس میں بدل جاتے ہیں, لیکن شہباز شریف نہیں بدلے. کیا کہہ رہے ہیں حامد میر, خود ہی سن لیجئے ان کی زبانی. عمران خان کو کیوں لایا گیا؟ اب میں آپ کے سامنے ایک سچائی جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا وہ میں لے کے آتا ہوں آپ کے سامنے. عمران خان کو اس لیے لایا گیا کہ اس کو لانا نہیں تھا. یہ بات درست ہے کہ جنرل پاشا صاحب جو ہے انہوں نے 2011 سے کام شروع کیا تھا, لیکن 2018 میں عمران خان کو نہیں لانا تھا. 2018 کے الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے ایک میٹنگ تھی, اس میٹنگ میں تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار صاحب, اور اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض صاحب. اور اس میٹنگ میں بلایا گیا پتہ کس کو؟ شہباز شریف صاحب کو. اور شہباز شریف صاحب کو بلا کے یہ کہا گیا, جی پوچھا گیا یہ بتائیں جی کہ اگر آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں تو آپ کی کیبنٹ میں کون کون ہوگا؟ انہوں نے کہا جی کیبنٹ میں وہی ہوگا جس کے بارے میں پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور جس کے بارے میں نواز شریف صاحب بتائیں گے. انہوں نے کہا اچھا آپ کا جو وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ وہ کون ہوگا؟ انہوں نے کہا جی پارٹی فیصلہ کرے گی اور نواز شریف صاحب بتائیں گے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے ہر کام نواز شریف سے پوچھ کے نہیں کرنا تو یہ کیسا رہے گا؟ تو انہوں نے بڑے طریقے سے کہا جی کہ دیکھیں میں تو میری بڑی ایک اوپن پوزیشن ہے, میں تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا حامی نہیں ہوں اور یہ میں کچھ چھپا کے تو بات کرتا نہیں, لیکن دیکھیں میری پارٹی کے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں تو آخری فیصلہ تو وہی کریں گے اور پارٹی کرے گی. آپ مجھ سے یہ توقع نہ کریں کہ میں نواز شریف صاحب جو ہے ان کے خلاف جاؤں گا. اب جناب علی میں نے آپ کے ساتھ بڑی خبر شیئر کرنی ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ خبر بھی میں نے آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کی تھی, جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سویڈن کے اندر جو قرآن پاک کو جلانے کی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں اور لگاتار ہوتی چلی جا رہی ہیں, خاص طور پہ مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پہ 3 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا. جب یہ کیا گیا تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ سویڈن میں اب بے حرمتی کے خلاف جو ہے عراقی فٹ بال لیگ جو ہے انہوں نے الشرطہ اور القاسم کے جو میچز ہو رہے تھے اس سے قبل جو ہے ریفریز اور جو کھلاڑی ہیں ان سب نے ہاتھوں میں قرآن پاک لیا, اور جیسے جیسے آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے انہوں نے لیا اور انہوں نے اپنا احتجاج جو ہے وہ پیسفلی ریکارڈ کروایا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ہرگز جو ہے اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. دوسری طرف جو ہے پاکستان کے اندر مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں, یعنی کہ سویڈن کی جتنی بھی میڈ ان سویڈن جس کے اوپر بھی پروڈکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ آپ اس کا بائیکاٹ کریں. پاکستان کے اندر وہ پروڈکٹس نہیں آنے چاہیے اور جتنی بھی مسلم امہ ہے ان کو بھی ان کا جو پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہے وہ کرنا چاہیے. اور مزید میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب کے چلتے ہوئے آپ کو پتا ہوگا کہ گزشتہ روز میں نے آپ کے ساتھ کلپ شیئر کیا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عراق کے اندر بھی جو ان کا سفارت خانہ تھا وہاں پہ اس کے اوپر حملہ ہوا تھا, یعنی کہ سویڈن کا جو عملہ ہے سفارت خانے کا وہ سارا بھاگ گیا تھا. تو ان سب کے چلتے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پہ جو اسلامی تعاون تنظیم ہے یعنی OIC انہوں نے ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. اور گزشتہ دنوں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا, بلکہ 2-3 دن گزر چکے ہیں اور جو نظر آتش کیا گیا میں تو لفظ بھی نہیں بولنا چاہتی. اور مقامی پولیس جو ہے انہوں نے سخت سیکیورٹی میں عراقی شہری کو مسجد کے باہر جو ہے وہ اس چیز کو نظر آتش کرنے کی اجازت دی, یعنی پولیس نے اس میں جو ہے وہ ان کے ساتھ سہولت کاری کی. تو اس کے چلتے اب جو OIC نے اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے اس کے بعد جو ایک فائنل اعلامیہ سامنے آئے گا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو رشیا کے صدر ہیں وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ بے شک وہ ایک دوسری سٹیٹ ہے جو مذہب کے اوپر یقین نہیں رکھتی, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آئندہ سے ہمارے ملک کے اندر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوگا تو ہم ان کو سخت سے سخت سزا جو ہیں وہ دیں گے. اور ترجمان OIC کے مطابق جو ہے اجلاس میں گھنونے فعل کے خلاف اقدامات پہ تبادلہ خیال کیا جائے گا اور ساتھ میں ضروری اقدامات
کے ساتھ جو ہے اس سے متعلق اجتماعی موقف بھی اپنایا جائے گا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور اس وقت جو ہے پوری مسلمان دنیا جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر اس چیز کے اوپر آواز اب اٹھانی پڑے گی. اور عدم برداشت جو ہے کہ یورپ میں اب کوئی جگہ نہیں ہے، یہ یورپی یونین نے کہا ہے. تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد جلد از جلد ہونا چاہیے. تو اب جناب علی ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، وہ اس لیے کہ میں ایک بیان پڑھ رہی تھی، اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم سود کے خلاف جہاد ہم نے شروع کر دیا ہے، جو کہ ایک بہت خوش آئند بات ہے. اگر وہ ملک کو سود سے پاک کرتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انہوں نے بات کیوں کی ہے، اس کے پیچھے ایک بات ہے. میں پچھلے دنوں میں وہ ایک مولانا تھے نا، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ سامنے سے ایک مولانا صاحب تھے، پرانے بہت پرانے، جو کہ اب فوت ہو چکے ہیں. ان کا میں ایک کلپ دیکھ رہی تھی. تو اس کلپ میں انہوں نے کہا کہ پرانے وقتوں کی بات ہے، آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، 20-25 سال 30 سال پہلے کی بات ہے، کہ انہوں نے بتایا تھا کہ نواز شریف، شہباز شریف، ان کے ایک بھائی اور ان کے والد جو ہیں وہ ان کے پاس گئے تھے. وہ مولانا کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، اگر مجھے یاد آ گیا تو ان کی پکچر میں لگا دوں گی یہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ کوئی نصیحت کریں. تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ سب سے پہلے جائیں اور جا کے سود سے پاک کریں ملک کے نظام کو. لیکن وہ سود سے پاک نہیں کر سکے، کیونکہ آپ کو پتہ اتنی طاغوتی طاقتیں وہ کہاں ان کو یہ سب کام کرنے دیتی ہیں. لیکن اگر اب اسحاق ڈار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں سود سے پاک کرنا ہے تو ہمیں ان کے ہاتھ جو ہیں وہ مضبوط کرنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب جناب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. تو اگلی خبر یہ ہے کہ عید ختم ہو چکی ہے، کہانیاں ختم ہو چکی ہیں، بدنیال سب بھاگ چکے ہیں، سب لوگ بھاگ چکے ہیں، اپنے جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں. لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی تک بھی کسی زوم میں مبتلا ہے. اور نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے جو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا پرویز خٹک کو، اس پہ پرویز خٹک کا رد عمل آ گیا ہے. وہ رد عمل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں جی. تو میں آپ کو منوان جو ہے وہ ریڈ کر کے بتاتی ہوں. پی ٹی آئی کے جو سابق رہنما یعنی کہ پرویز خٹک ہیں، انہوں نے پارٹی چیئرمین کی جانب سے ملنے والے شو کاز نوٹس پہ اپنا رد عمل جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں کوئی سرکاری ملازم نہیں ہوں جو مجھے شو کاز نوٹس ملا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ عوامی سیاست کی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے صوبے کی اپنی روایات ہیں جن کا ہم خیال رکھتے ہیں، ہم سیاست میں کسی سے بھی دشمنی نہیں کرتے ہیں. اور انہوں نے مزید کہا کہ پاک فوج ایک منظم ادارہ ہے اور ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ سابق کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ ساتھیوں سے مشاورت کے بعد بہت جلد میں اپنے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا. ان کو شو کاز نوٹس اس لیے جاری کیا گیا تھا کیونکہ نیازی صاحب کو پرابلم یہ چل رہی ہے کہ یہ اب اپنی پارٹی بنا رہے ہیں، اور اپنی پارٹی بنا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آدھے لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں جا چکے ہیں. اور پرویز خٹک جو ہیں انہوں نے سیاسی زبان میں جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جلاؤ گھراؤ پہ یقین نہیں رکھتے، ہم لوگوں کو توڑ رہے ہیں یا جوڑ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں سیاست کا جواب سیاست سے دیں گے، اس طرح نہیں ہم کر سکتے. اور جلدی ہی اپنے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا. یعنی کہ انہوں نے اس بات کا اعادہ پکا کر لیا ہے کہ جو نئی پارٹی ہم نے بنائی ہے وہ جناب بن چکی ہے، ان کچھ نہیں ہو سکتا. اب چلتے ہیں جی شہباز گل کی چولوں کی طرف. شہباز گل جو ہیں وہ آئے روز کوئی نہ کوئی نئی چول مار رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں فورن ایجنٹ کے طور پہ انہوں نے خود کو رجسٹر کروا لیا ہے. اب کی بار انہوں نے ایک ٹویٹ شیئر کیا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کو سنانا چاہتی ہوں، اور کیا گندی حرکت وہ پاکستان میں مچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کو بتاتی ہوں جی. تو ان کا ٹویٹ اس وقت میرے سامنے ہے. اور شہباز گل فرماتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل فرانس کے اندر جلاؤ گھراؤ ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو ہے اس وقت پورا فرانس جل رہا ہے. اور اصل میں جو فرانس کے اندر انریسٹ آئی ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کس وجہ سے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کسی نہ کسی کارمک اکاؤنٹ میں کسی کو الجھائے رکھتے ہیں. اب یہ شخص جو ہے یہ ضلالت کرنے سے باز نہیں آ رہا، اور اس نے کہا کہ فرانس میں اس وقت ہر طرف آگ، قتل و غارت، لاشیں، جلاؤ گھراؤ، لوٹ مار ہے، لیکن فرانس نے ابھی تک کسی کو غدار نہیں کہا، باغی نہیں کہا، کسی کی ماں یا بیٹی کو گرفتار نہیں کیا. یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں پر پورے فرانس جو ہے وہ جل کے راکھ ہو گیا ہے، باغیوں نے سارا فرانس لوٹ لیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ کسی کو سزا نہیں ملی. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ. کیونکہ آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ ٹرمپ کے معاملے میں جب ٹرمپ کو گرفتار کیا گیا تھا تو ٹرمپ کے جو حامی تھے ان میں سے جو ایک شخص تھا اس نے آ کے صرف ان کے ٹیبل پہ ٹانگ رکھی تھی. صرف ٹیبل پہ ٹانگ رکھنے کی وجہ سے اس کو 4 سال کی سزا ہوئی کہ اس نے وائٹ ہاؤس کے اندر آ کے ٹیبل کے اوپر ٹانگ کیوں رکھی. اور یہاں پر اب میں آپ کو ثبوت دکھاتی ہوں. ثبوت یہ ہے، الجزائر نیوز کے مطابق 45,000 فرینچ پولیس اہلکار پرتشدد مظاہرے کرنے والوں کے خلاف کھڑے کیے گئے ہیں. اس وقت پورے فرانس کے اندر 45,000 فرینچ پولیس اہلکار جگہ جگہ کھڑے ہیں.
اور انہوں نے اب تک جو ہے وہ 1000 بندے کو, جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں 1000 سے اوپر ہو چکے ہیں, جب تک یہ خبر جو چھپی ہے اس کے اندر 875 افراد کو گرفتار کرنے کی بات کی گئی ہے. اور ثبوت کے طور پہ آپ کے سامنے الجزیرہ نیوز کا جو ہے وہ یہاں پہ لگا ہوا ہے کٹنگ, اور یہاں نیچے آپ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا نظر آ رہا ہے کہ 875 پیپل اریسٹڈ یہاں پر لکھا ہوا ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو فرانس کی جتنی بھی نیوز اس وقت آپ کو نظر آئے گی, وہ آپ کو جتنے بھی وہاں کے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پہ نظر آئے گی, وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہزاروں کے حساب سے اب تک لوگ جو ہیں وہ اب تک جب تک میں یہ خبر بنا رہی ہوں گرفتار ہو چکے ہیں. تو شہباز گل کو شرم آنی چاہیے کہ وہ 9 مئی کے واقعات پہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں. اور اب میں چلتی ہوں جی لاسٹ پوائنٹ کی طرف, اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جن یوتھیوں کو IMF کے ساتھ موجودہ حکومت کی تکلیف ہو رہی ہے کہ کیوں معاہدہ ہو گیا ہے پاکستان کا, وہ عمران نیازی کے دور میں IMF کے جو 3 سالہ معاہدہ ہے اس پہ ایک نظر ڈالیں. اور نظر وہ اس طرح سے ڈالیں کہ میں ابھی آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گی, لیکن اس کلپ سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ PTI کے ظالمانہ معاہدے کو جو انہوں نے IMF کے ساتھ کیا تھا, اس پہ جو گواہی ہے اس وقت کے گورنر یعنی کہ چودھری سرور نے دی تھی. اور آج تک PTI کا وہی معاہدہ جو ہے وہ قوم کے گلے پڑا ہوا ہے, جس کی وجہ سے IMF پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنے سے گریزاں تھا. کیا کہا تھا چودھری سرور نے, خود ہی سن لیجئے. IMF نے ٹوٹل $6 بلین دینا ہے اوور دا پیریڈ آف 3 ایئرز. $2 بلین انہوں نے سالانہ ہمیں دینا ہے, اور ہماری ہر چیز انہوں نے لکھوانی, اور اوورسیز پاکستانی, اور وہ لون ہے, چارٹی نہیں ہے, لون ہے, ہر چیز لکھوانی انہوں نے. $6 بلین دے کے 3 سالوں میں دینا ہے. جی تو جناب یہ تھیں آج کی خبریں, اور اب باری ہے جناب آپ لوگوں کی. مجھے بتائیے گا پرویز خٹک نے جو منہ توڑ جواب دیا نیازی صاحب کو, اس کے بارے میں جو شو کاز نوٹس جاری ہوا اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے. شہباز گل نے جو فرانس کے اندر تشدد مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے بارے میں 9 مئی کے واقعات کو جوڑ کے جو غلط خبریں پھیلانے کی کوشش کی ہیں, اور اس کے اوپر جو میں نے آپ کو ثبوت دیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. چودھری سرور نے IMF کے متعلق جو کچھ آپ کو بتایا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور سویڈن میں بے حرمتی کے اوپر OIC نے جو اجلاس بلایا ہے اس کے اوپر ٹھوس اقدامات اب ہونے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور سویڈش پروڈکٹس کا جو بائیکاٹ ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور حامد میر کا کلپ بطور ثبوت جو میں نے آپ کو دکھایا ہے, جس میں یہ آلریڈی پتا ہے کہ جناب شہباز شریف کو بنا دیا جانا تھا وزیر اعظم, لیکن جنرل باجوہ کی بڑی گندی شرط تھی کہ اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑو, اور انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ لائلٹی نبھائی اور اس کا صلہ آج ان کو مل رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. اور جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ پرانی خبریں شیئر کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کی مسز جو ہیں وہ غائب ہو گئی ہیں, جس کے بارے میں آج سے کتنے دن پہلے میں آپ کے ساتھ خبریں شیئر کر چکی ہوں, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.